नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज हम अल्लाह के हुक्म से मुस्तस्ना पढ़ेंगे। मुस्तस्ना क्या होता है? मुस्तस्ना जो होता है वो किसी ग्रुप या जमात से अलग किया हुआ मंसूब इसम होता है, इसको मुस्तस्ना कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? अब देखिए, ग्रुप या जमात यानी इसमें कई होते हैं, कई जमात में कई होते हैं ना, दो से ज़्यादा होते हैं। तो ग्रुप या जमात में से, ये कईयों में से ये ग्रुप या जमात आ गई यहाँ पे ज़्यादा, इन कईयों में से एक को अलग किया जाता है, खारिज किया हुआ होता है। उस मंसूब इसम को क्या कहते हैं? मुस्तस्ना कहते हैं। ठीक हो गया? अलग किए हुए या खारिज किए हुए, जो खारिज किया हुआ होता है उसको हम मुस्तस्ना कहते हैं। और जिससे खारिज किया जाता है ना, ये ग्रुप या जमात जिससे खारिज किया जाता है उसको कहते हैं मुस्तस्ना मिन्हो उससे, यानी जिससे खारिज किया गया हो उसको मुस्तस्ना मिन्हो कहते हैं। उस जमात या ग्रुप को हम मुस्तस्ना मिन्हो कहते हैं, और जिसको खारिज किया गया होता है उसको हम कहते हैं मुस्तस्ना। अच्छा, अब मिसाल देख लें तो इस मिसाल से आपको वाज़ेह हो जाएगा। देखें, जा अल कौमु इल्ला ज़ैदन। अब जा अल कौमु, ये सारी कौम आई। अब कौम आई इल्ला ज़ैदन, ज़ैद के सिवा, यानी ज़ैद के सारी कौम आई सिवाय ज़ैद के। अब ये सारी कौम आ गई। देखिए, ये सारी कौम आ गई है लेकिन ज़ैद नहीं आया, इसका मतलब है यानी ज़ैद जो है इस सारी कौम से अलग कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। अब इसको यूं भी आप समझे, देखिए मुस्तस्ना किसे कहते हैं? जो ज़ैद होता है ना, ज़ैद वो उस ग्रोह पे जो हुक्म होता है या कैफियत होती है या हालत होती है ना, वो उस मंसूब इसम यानी मुस्तस्ना में नहीं पाई जाती, वो हालत नहीं पाई जाती जो ग्रुप में पाई जाती है। तो इसलिए इसको मुस्तस्ना कहते हैं। और मुस्तस्ना मिन्हो को जिसके ज़रिए अलग किया जाता है उसको हम कहते हैं हर्फ इस्तस्ना। क्या कहते हैं? हर्फ इस्तस्ना। यहाँ पे हर्फ इस्तस्ना इल्ला है। इल्ला के ज़रिए जो है वो मुस्तस्ना को और मुस्तस्ना मिन्हो को अलग किया गया है। ठीक है ना? ये मुस्तस्ना जो है ना, इसको मुस्तस्ना मिन्हो से अलग किया गया है। किससे? एक हर्फ के ज़रिए, इल्ला के ज़रिए। उस हर्फ को कहते हैं हर्फ इस्तस्ना। आपकी आसानी के लिए इसको इस तरह भी आप समझ लें। देखें, कौम है, कौम, और कौम से ज़ैद को अलग कर दिया गया है। ठीक है ना? सारी कौम आ गई। ये कौम जो है ये क्या चीज़ है? कौम मुस्तस्ना मिन्हो है। इस कौम से ज़ैद को अलग कर दिया गया है, उस कैफियत से, आने की कैफियत से, हालत से। ठीक है ना? तो ज़ैद क्या हो जाएगा? ज़ैद आपका मुस्तस्ना हो जाएगा। बस सिंपल सी बात। ठीक है? अब जिस हर्फ के ज़रिए इनको अलग किया जाता है तो उसको हर्फ इस्तस्ना कहते हैं। अच्छा, इल्ला की तरह और भी हरूफ आते हैं, हरूफ इस्तस्ना आते हैं, जिनको इल्ला व अखवातुहा कहते हैं या अदवातुल इस्तस्ना कहते हैं। चले हम इनके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं, लेकिन हम ये अपना लेक्चर जो है वो इल्ला के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इल्ला जो है एक फैला हुआ सबक टॉपिक है, इसलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ताहम हम इनको भी देख लेते हैं एक नज़र, जो इल्ला व अखवातुहा को भी देख लेते हैं, जो हरूफ इस्तस्ना के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो उनमें देखें, खला, मा खला, हाशा, हाशा, लईसा, ला यकूनु। लईसा, ला यकूनु ये जो है फ़ेल के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो है हरूफ इस्तस्ना के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। इल्ला, गैरा, सिवा, सिवा और अदा, मा अदा। अब हम इस इल्ला की तरफ देखेंगे, इल्ला को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी तरफ तवज्जो देंगे। मुस्तस्ना की अक़साम की तरफ आते हैं। मुस्तस्ना की 3 अक़साम हैं।
بس میں آپ کو جلدی جلدی پڑھاتا ہوں وقت کی کو بچانے کے لیے، تو اس لیے آپ توجہ میری طرف دیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ سبق ختم ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ یہ سارا کچھ یاد ہو جائے گا. بس یہ دیکھتے جائیں سائے. دیکھیں مستثنیٰ کی اقسام ہم پڑھتے ہیں. مستثنیٰ کی 3 اقسام ہیں: متصل، منقطع، مفرغ. متصل، جس طرح متصل نام سے ظاہر ہے، متصل جڑا ہوا، یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کون جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ، یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جڑے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی جنس ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی جنس سے ہوتے ہیں. اس کو آگے ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھتے ہیں پھر متصل کو بھی. منقطع، منقطع کا مطلب ہے جس طرح نام سے ظاہر ہے، منقطع کٹا ہوا. ٹھیک ہے، کس چیز سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ یہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. کس طرح؟ یعنی ان کی جنس ایک نہیں ہوتی ہے، ان کی جنس ایک نہیں ہوتی ہے. اس کو منقطع کہتے ہیں. مفرغ، مفرغ کا مطلب ہے فارغ کیا ہوا، فارغ جس کو نہیں کہتے، فارغ، خالی. یہ جو مستثنیٰ کی قسم ہے مفرغ، یہ خالی ہوتی ہے. کس سے خالی ہوتی ہے؟ پھر یہ بھی آگے ہم پڑھتے ہیں. یہ مستثنیٰ منہ سے فارغ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مستثنیٰ منہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو مفرغ کہتے ہیں. چلیں ہم اس کو ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ اور مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ متصل کی طرف آ جائیں کہ متصل کسے کہتے ہیں. متصل ملا ہوا. متصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کی جنس ایک ہی ہوتی ہے، دونوں کی جنس ایک ہوتی ہے. یعنی مستثنیٰ جس سے الگ کیا جاتا ہے اور مستثنیٰ جس کو الگ کیا گیا ہے، یہ ایک ہی جنس سے ہوگی. مثال کے طور پہ دیکھیں، جاء القوم الا زیدن، یہ یلو کلر میں دیکھیں، قوم اور زیدن یہ دونوں ایک ہی جنس میں ہیں. قوم بھی انسانوں کی ہے نا، تو زید بھی انسانوں میں سے، تو یہ انسانوں میں سے الگ ہوا ہے. یعنی ان دونوں کی جنس ایک ہے، وہ بھی انسان ہے قوم مستثنیٰ منہ، اور جو مستثنیٰ زید ہے وہ بھی ایک ہی جنس ہے، دونوں انسان ہیں. تو اس کو ہم متصل کہیں گے، ملے ہوئے، جنس ایک ہی ہے. چلیں اس کو مثالوں کے ذریعے آگے دیکھتے ہیں. متصل ان دونوں کی جنس ایک ہی ہوتی ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہیں، متصل کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ موجب، اور دوسری غیر موجب. موجب اور غیر موجب. اب موجب کی طرف آتے ہیں، گرین کی طرف آتے ہیں. موجب کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ مثبت ہوتا ہے. جملہ مثبت ہوتا ہے یعنی وہ سوالیہ، نفی یا نہیں کا نہ ہو. اگر جملہ منفی کا ہو، سوالیہ کا ہو یا نہیں کا ہو تو اس کو ہم غیر موجب کہیں گے. موجب جو جملہ مثبت ہو اس کو ہم موجب کہیں گے. جو جملہ مثبت نہ ہو یعنی منفی یا سوالیہ یا نہیں کا ہوگا اس کو ہم غیر موجب کہیں گے. چلیں ہم موجب کو سمجھتے ہیں کہ موجب کیا ہے. جملہ مثبت ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر جملہ مثبت ہوا نا تو مستثنیٰ جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا. گرین ہے، کلر گرین آ گیا اس کا، یعنی وہ منصوب ہوگا، اس میں اور کوئی بات نہیں ہوگی. کس وقت؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جملہ موجب ہو یعنی مثبت ہو. اچھا اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جاء القوم الا زیدن، جاء القوم الا زیدن، زیدن کو دیکھیں یہ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ مثبت ہے، یہ نہ منفی ہے نہ سوالیہ ہے نہ ہی نہیں کا ہے، اس لیے یہ موجب ہوا. تو اس کا جو مستثنیٰ ہے وہ منصوب ہوگا. زیدن منصوب آگے. اچھا اب غیر موجب کی طرف آئے. غیر موجب یعنی منفی یا سوالیہ یا نہیں ہوگا تو اس میں مستثنیٰ جو ہے نا منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس کو ریڈ کلر دیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا خطرہ ہے اس میں منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، ماں آ گیا، ماں منفی کا، اس کو منفی نافیہ کہتے ہیں، اس کو ماں نافیہ. ماں جاء القوم الا زیدن، ماں آ گیا سوالیہ تو اس لیے یہ منصوب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ماں جاء القوم الا زیدن، زیدن بھی آ سکتا ہے، دونوں آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماں آ گیا، منفی جملہ آ گیا، تو ماں جاء القوم الا زیدن یہ بھی ٹھیک ہے زیدن، اور ماں جاء القوم الا زیدن، زیدن بھی ٹھیک ہے، دونوں ہو سکتے ہیں غیر موجب میں.
قرآن مجید فرقان حمید سے مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم. اب اس میں دیکھیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم. اب یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ جو ہے یہ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. پھر تم منحرف ہو گئے، ثم تولیتم، پھر تم منحرف ہو گئے، الا سوائے، قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، پھر تم منحرف ہو گئے سوائے تم میں سے کچھ کے، یعنی تم میں سے کچھ کے علاوہ منحرف ہو گئے. جن سے کیا ہے، دونوں کی جن سے کیا نا، تم منحرف ہو گئے، یعنی تم منحرف ہو گئے. مستثنی منہ جو ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، انہی میں سے کچھ جو ہیں سوائے کچھ کے، یعنی جنس تو ایک ہی ہے. یہ پتہ چل گیا جنس ہے کیا، متصل پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے یہ متصل ہے. اب متصل میں دیکھیں کہ اس میں تو کوئی منفی نہیں ہے نا، موجب ہے کہ غیر موجب ہے. اب اس میں ہمیں کوئی نفی کا یا سوالیہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ موجب ہے. اب موجب گرین آ گیا. موجب کا مطلب ہے کہ اس کا جو وہ ہوگا مستثنی ہوگا وہ منصوب ہوگا، مستثنی منصوب ہوگا اس کا. اب دیکھیں یہ تولیتم، تم جو ہے تم، اس میں جو تم جو ہے نا، تم کی ضمیر یہ انتم ہے، فاعل اس میں کیا ہے انتم، اور یہ انتم جو ہے مستثنی منہ بن رہا ہے، انتم، ٹھیک ہے نا، تم سب، یہ جو ہے مستثنی منہ ہے، اس میں سے الگ ہوا ہے. اور یہ الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اور قلیلاً مستثنیٰ ہے، قلیلاً کو الگ کیا گیا اس میں سے، ٹھیک ہے، مستثنیٰ، اور یہ منصوب ہے، منصوب ہی آئے گا یہ، اچھا مرفوع نہیں ہوگا کیونکہ یہ موجب ہے. اور جملہ فعلیہ ہے، تولیتم جملہ فعلیہ ہے، پھر تم منحرف ہو گئے سوائے تم میں سے کچھ کے. تو یہ جو ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے ثم تولیتم الا قلیلا، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ جو ہے متصل ہے کیونکہ ان دونوں میں جنس ایک ہی ہے. پھر یہ نفی نہیں ہے، سوالیہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ موجب ہو گیا. موجب ہو گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مستثنیٰ جو ہے ہمیشہ منصوب ہی ہوگا، تو منصوب ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہے، یہاں پہ قلیلا منصوب ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. اس آیت کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اغوینہم اجمعین، ولا اغوینہم اجمعین، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان سب کو. لاغوینہم اجمعین، ان سب کو ضرور بہکاؤں گا. الا عبادک، سوائے تیرے ان بندوں کے. عبادک یہ مرکب اضافی ہے، الا عبادک یہ مضاف مضاف ہے، اور مضاف کا اعراب ہم دیکھیں گے. یہاں پہ عبادہ کا یہ حالت نصب میں ہے، تو یہ مستثنی بنے گا حالت نصب میں، سوائے تیرے ان بندوں میں سے جو مخلص ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مثبت جملہ ہے نا، متصل ہے نا، دونوں کی جنس تو ایک برابر ہے. پہلے جنس دیکھ لیتے ہیں، جنس برابر ہے تو متصل ہو گیا. اب منفی کا جملہ تو نہیں ہے نا، سوالیہ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ نہیں کا جملہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ موجب ہے. موجب کیا ہوگا؟ مستثنی. مستثنی ہمیشہ جو ہوگا وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، منصوب ہوگا نا. تو اب اس میں دیکھیں ہم، یہ ہم جو ہے، یہ ہم اس کا کیا بن رہا ہے؟ مستثنی منہ، ٹھیک ہے. اور الا حرف استثناء ہے، ٹھیک ہے، یہ الا حرف استثناء ہے، یہ والا الا. اب عبادہ کا مضاف مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ میں اس کا مضاف جو ہے اس کا اعراب دیکھا جاتا ہے، تو یہ حالت نصب میں منصوب ہے نا، تو یہ مستثنیٰ بن رہا ہے، تو یہ مستثنیٰ بن گیا آپ کا. چلے اب ہم اگلی آیتیں لیتے ہیں، 2 آیتیں لیتے ہیں. اسی سلائڈ پہ ہم 2 آیتیں لیں گے. تو پہلی آیت لے لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا یؤمنون الا قلیلا. اس آیت کی طرف ذرا توجہ دیں. یہ کون سی آیت ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جنس برابر ہے، دونوں کی جنس ایک ہی ہے، یؤمنون الا قلیلا، جی دونوں کی جنس برابر ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ متصل ہو گیا ہے. اب متصل میں آپ دیکھیں یہ موجب ہے کہ غیر موجب ہے؟ یہ لا آ رہا ہے، فلا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، تو نفی کا ہو گیا ہے نا. تو نفی کا مطلب ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ غیر موجب ہے، یہ ریڈ کلر والا آ گیا غیر موجب. اب اس میں کیا ہے؟ غیر موجب میں کیا ہوتا ہے؟ غیر موجب میں
مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اچھا یہ الا لا جو ہے نفی کا ہے لا، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے یؤمنون، اور یہ واو دیکھیں ضمیر بارز ہے، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں فاعل ہم ہے، اور یہ ہم جو ہیں یہ کیا بن رہی ہے، اس سے الگ کیا جا رہا ہے نا، اس سے الگ کیا جا رہا ہے، یہ بنے گی مستثنی منہ، اس سے الگ کیا گیا ہے۔ یہ الا حرف استثناء جس کے ذریعے ہم اس کو الگ کرتے ہیں، اور قلیلاً مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ ہے جو حالت نصب میں ہے، تو غیر موجب حالت نصب منصوب میں بھی ہو سکتی ہے اور مرفوع میں بھی، یہاں منصوب آگے، توجہ ہے آپ کی۔ چلیں اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، ما فعلوہ الا قلیلا قلیل منہم، الا قلیل منہم۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان دونوں کی جنس تو برابر ہے، جنس برابر ہو گئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ متصل ہے۔ اب اس میں ما آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ما نافی ہے، نفی کا ہے، اس کا مطلب ہے یہ غیر موجب ہے، یہ بھی غیر موجب ہو گیا۔ اب غیر موجب میں کیا ہے، مستثنیٰ، مستثنیٰ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ما نافیہ ہو گیا ہے، اور یہ فعل جو ہے فعل ماضی کا ہے، اوپر والے کا مضارع ہے، یہ فعل ماضی کا ہے۔ فعلو واو جو ہے، واو ضمیر بارز، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم ہے، ہم، اور ہو جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، اچھا وہ نہ کرتے اسے، ما فعلوہ، وہ نہ کرتے اسے، سوائے الا ان میں سے چند کے، ان میں سے چند کے علاوہ وہ اسے نہ کرتے، تو یہ واو ضمیر بارز ہم اور یہ مستثنی منہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قلیل، قلیل جو ہے مستثنی بن گیا ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، مرفوع ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ متصل میں جو غیر موجب ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں منصوب بھی آ سکتا ہے مستثنی، اور یہاں پہ مرفوع بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ چلیں اب ہم دوسری قسم کی طرف آتے ہیں، منقطع، منقطع کی طرف آتے ہیں۔ منقطع کیا ہے؟ اب منقطع آسان ہے، سمپل ہے، متصل تو ان دونوں کی جنس ایک ہی ہوتی ہے نا، مستثنی اور مستثنی منہ کی جنس ایک ہی ہوتی ہے، مگر منقطع میں کیا ہوتی ہے، مستثنی اور مستثنی منہ کی جنس مختلف ہوتی ہے، ان کی جنس مختلف ہوتی ہے، آسان ہے، سمپل ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا، اگر جنس مختلف ہوگی نا تو اس میں مستثنی جو ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہی ہوگا، بس اس میں کوئی اتنی دوسری بات نہیں ہے، آسان ہے وہ۔ چلیں اس کو بھی ہم مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اچھا منقطع کی طرف آ جائیں، منقطع کو سمجھتے ہیں پہلے، پھر مثالوں کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سے مثالیں لیں گے۔ اس میں منقطع میں کیا ہے، اس میں مستثنی اور مستثنی منہ کی جنس مختلف ہوتی ہے، کیسے مختلف ہوتی ہے، دیکھیں مثال دیکھیں، جاء الطلاب الا حسانا، سارے طلباء آ گئے سوائے گھوڑے کے، ٹھیک ہے نا۔ اب طلاب اور گھوڑا دونوں کی جنس الگ الگ ہے، طلاب انسان ہے، حسان جو ہے وہ گھوڑا ہے، ان کی جنس الگ ہے، تو یہ الگ الگ جنس ہیں، تو اس کا جو مستثنی ہوگا حسان، مستثنی ہے نا، یہ جو ہوگا وہ منصوب ہوگا، ہمیشہ منصوب ہوگا، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا، اس میں مستثنی ہمیشہ منصوب ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے منقطع کی مثال لے لیتے ہیں، دیکھیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ اب یہاں پہ دیکھیں مستثنی اور مستثنی منہ کی طرف دیکھتے ہیں، فسجد الملائکۃ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب پس سجدہ کیا سب کے سب ملائکہ نے، یعنی یہ کیا ہو گیا ہے، مستثنی ہے، مستثنی منہ ہے، یعنی کئی ہیں ملائکہ، کئی ہیں، اور ابلیس ایک ہے، اس کو الگ کیا گیا ابلیس کو، تو کئی جو ہیں فسجد الملائکۃ، یہ کیا بنے گا، کئی ہے نا، اس سے الگ کیا جا رہا ہے، تو مستثنی منہ یہ بن جائے گا، یہ ملائکہ کیا بنے گا، مستثنی منہ بنے گا، اور ابلیسا مستثنی بنے گا جو حالت نصب میں ہے۔ کیوں حالت نصب میں؟ کیونکہ یہ منقطع ہے نا، ان کی جنس الگ الگ ہے، وہ ملائکہ کی جنس ہے، اور یہ شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے نا، تو ان کی جنس الگ الگ ہے، اس لیے یہ جو ہے مستثنی
منصوب ہوگا. ٹھیک ہو گیا. مستثنا اور مستثنا منوں کی جنس مختلف ہے، اس لیے مستثنا منصوب ہوگا. قرآن مجید سے اگلی مثال لے لیتے ہیں منقطع کی. منقطع چونکہ منقطع ہیں، جنس ایک ہی ہے، اس لیے ہم نے پڑھ لیا کہ یہ منصوب ہوگا. مستثنا منصوب ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. لغوا الا سلاما، لغوا مستثنا منہ ہے، الا سلاما مگر سلام، تو یہ مستثنا ہو جائے گا جو حالت نصب میں ہے. دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. تکلم کا مطلب ہے کلام کرنا، ٹھیک ہے. الا رمزن سوائے اشارے سے، رمزن اشارے سے، تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 دن سوائے اشارے سے. کلام اور اشارے میں فرق ہے، ان دونوں کی جنس الگ الگ ہے. جنس الگ الگ ہوئی تو یہ منقطع ہو گیا، اور منقطع کا مستثنا جو ہے رمزہ، یعنی مستثنا وہ منصوب ہوگا. چلے اب ہم مفرق کی طرف جاتے ہیں. مفرق کیا چیز ہے؟ مفرق جو ہے اس کا مطلب ہے فارغ کیا ہوا. فارغ ہوتا ہے. یہ کس سے فارغ ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. خالی کس سے خالی ہوتا ہے؟ یعنی مستثنا منہ ہو، اس میں مذکور نہیں ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے. وہ مستثنا منہ ہو اس میں معذوف ہوتا ہے، یعنی مذکور نہیں ہوا ہوتا ہے اس میں. تو پھر یہ اللہ کس لیے؟ مستثنا منہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کس لیے استعمال ہوگا؟ حرف استثناء. حرف استثناء جو ہے وہ حصر کے لیے استعمال ہوگا. حصر جانتے ہیں نا، یعنی تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، جملے میں زور دینے کے لیے حصر کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ جو ہے اس جملے میں حصر کے طور پہ استعمال ہوگا، زور دیا جائے گا. چلیے اب ہم مفرق کو دیکھتے ہیں. مفرق کیا چیز ہے؟ جس جملے میں مستثنا منہ معذوف ہوتا ہے، اس میں اللہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، تو مستثنا کا اعراب کیا ہوگا؟ مستثنا مفرق کا اعراب عامل کے مطابق رفع، نصب یا جر ہوتا ہے. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے مثالیں لے لیتے ہیں. ان مثالوں سے ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا مستثنا کا اعراب عامل کے مطابق. تو اب دیکھتے ہیں. ما جاء القوم الا زید. القوم جو ہے یہ مستثنا منہ ہے، اس کو ہم نے معذوف کر دیا. تو پیچھے جو جملہ باقی رہ جائے گا وہ ہے ما جاء الا زید. کوئی نہیں آیا سوائے زید کی. فعل کون سا انجام دے رہا ہے؟ زید. اس کا مطلب ہے یہ فاعل بن گیا ہے. تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے مرفوع. تو یہاں پہ جو زید ہے وہ مستثنا ہے اور وہ حالت رفع میں ہے. اس کا اعراب کیا آ جائے گا؟ عامل کے مطابق حالت رفع میں ہو جائے گا. دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. ما رأیت القوم الا زیدا. میں نے زید کے علاوہ، میں نے ما رأیت القوم الا زید، میں نے قوم کو نہیں دیکھا سوائے زید کے. اب القوم کیا ہے؟ مستثنا منہ ہے، اس کو ہم معذوف کر لیتے ہیں. باقی جملہ رہ جائے گا ما رأیت الا زید. میں نے نہیں دیکھا سوائے زید کے. میں نے نہیں دیکھا سوائے زید کے. اب دیکھنے کا عمل زید پہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول بن رہا ہے. یہ مفعول ہے زیدن. ما رأیت الا زیدن، زیدن مفعول بن رہا ہے. مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو مستثنا ہے وہ منصوب ہوگا. اب ہم مفرق کی طرف آتے ہیں، اس کی مثال کی طرف آتے ہیں. مفرق ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو اللہ ہوتا ہے وہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید سے ایک مثال لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یخدعون الا انفسهم. وہ دھوکہ نہیں دیتے. وما یخدعون الا انفسهم، مگر اپنی جانوں کو، مگر اپنی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ جو ہے حصر کے لیے آیا ہوا ہے. تو نافیہ، یہ ماں جو ہے نافیہ ہے. اچھا، یہ جو ماں ہے اللہ کے ساتھ آئے گا، یا ان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آئے گا، یا حل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آئے گا. دیکھیں، ماں معصولہ، اس کو معصولہ نہیں لیں گے بلکہ اس کو نافیہ لیں گے. نہیں کا مطلب یہ ہے. ان مصدریہ وغیرہ نہیں لیں گے، اس کا مطلب بھی نافیہ کے طور پہ آئے گا. نہیں، حل جو ہے اس کا مطلب بھی نہیں ہوگا، استفہامیہ نہیں ہوگا. تو یہ جب اللہ کے ساتھ آئیں گے تو اس کا مطلب ہم نفی میں لیں گے، نافیہ لیں گے. وہ دھوکہ نہیں دیتے، نہیں دیتے. دیکھیں، وما یخدعون، یخدعون کیا ہے؟ فعل مضارع. اللہ حصر کے لیے آتا ہے.
اور انفسهم یہ مفعول بہی بن رہا ہے یخدعون کا. انفسهم مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے، انفسهم مفعول بہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ یخدعون کا مفعول بہی بن رہا ہے. تو مفعول بہی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب جو ہوگا وہ حالت نصب میں ہے، یہ منصوب اس کا اعراب ہوگا. کیونکہ مضاف مضاف الیہ میں مضاف کا اعراب دیکھا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں ما اور الا کو اس میں سے نکالیں تو کیا رہ جائے گا؟ یخدعون انفسهم. یخدعون انفسهم وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی جانوں کو. اب میں اس میں آپ کو تاکید کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ تاکید جملے میں زور کیسے پیدا کیا جائے گا الا کے ذریعے. دیکھیں سمپل ہوگا یخدعون انفسهم وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی جانوں کو. ما یخدعون انفسهم وہ اپنی جانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنی جانوں کو دھوکہ نہیں دیتے، سمپل. لیکن جب الا آ جائے گا بیچ میں وما یخدعون الا انفسهم وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو. الا کا یہاں پہ ترجمہ مگر کر رہے ہیں، مگر اپنی جانوں کو. اب اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں تاکید اور زور جملے میں پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں وہ صرف اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے بلکہ وہ صرف اپنی جانوں ہی کو دھوکہ دیتے ہیں. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب دیکھیں حل نافیہ ہے، یہاں پہ الا حسر کے لیے آیا. نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. ہم ادھر اس کا مگر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. اب اس کا حسر پیدا کرنے کے لیے دوسرا اس کا ترجمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے. یہ الا اور حل کی وجہ سے الا جو ہے یہ حسر کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. ان وہی نفی کا آ گیا، ٹھیک ہے. ہوا یہ جملہ اسمیہ آ گیا. اب دیکھیں ہوا آ گیا نا، اس کا مبتدا جو ہے ہوا ہے، اسم ہے، اس میں زمین ہے نا، تو یہ مبتدا ہو گیا. الا للحسر، الا للحسر کے لیے آئے گا. اور ذکر اس کی خبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی خبر آ گئی ہے. للعالمین متعلق بن گیا ہے. تو یہ دیکھیں ہم جملہ اسمیہ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر، دیکھیں مبتدا اور خبر عدد جنس اور اعراب میں مطابقت پائی جاتی ہے. عدد جنس اعراب میں مطابقت پائی جائے گی، جبکہ وسعت میں مطابقت نہیں پائی جائے گی. وسعت میں معرفہ اور نکرہ میں. دیکھیں یہاں ہوا مبتدا ہے، یہ معرفہ ہے، ذکرن یہ نکرہ ہے، ذکرن آ گیا، تو اس میں مطابقت نہیں پائی جاتی ہے، باقی تینوں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ سارا جملہ اسمیہ ہے نا، اسم سے چل رہا ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام جانوں کے لیے، یہ نہیں ہے مگر نصیحت تمام جانوں کے لیے. تو یہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ تو تمام جانوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے. زور آ گیا اس میں جملے میں. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. ان ھذا الا سحر مبین. ان ھذا پھر یہ ان نافیہ آ گیا ہے، ھذا الا سحر مبین یہ پھر جملہ اسمیہ آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. یہ نافیہ آ گیا ہے، مبتدا ھذا مبتدا الا للحسر اور سحر مبین مرکب توصیفی جو ہیں. اب یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو، یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو. حسر کے لیے یہ جملہ اسمیہ ہے، حسر کے لیے کیا آ جائے گا؟ یہ تو صرف کھلا جادو ہی ہے، یہ تو صرف کھلا جادو ہی ہے. ٹھیک ہے، زور دینے کے لیے. یہ ہم نے مستثنیٰ کی اقسام پڑھ لی ہے، متصل، منقطع، مفرغ، یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں. اس کو آپ دیکھ لیں، آپ اس کو پڑھ لیں، متصل کو پڑھ لیں، نیچے مثال بھی دی ہوئی ہے اور سارا کچھ دیا ہوا ہے اس میں. اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی یہ جو تینوں مثالیں یہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بیٹھ جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا اس چارٹ کی مدد سے. اس چارٹ کی اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں تو وہ دیکھیں تو اس سے آپ کے یہ جو سبق پڑھایا گیا ہے یہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گا، اور اس کے پوائنٹس یا قانون اور قاعدے جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں گے. الا حسر کے طور پہ دوسرے حروف نفی اور استفہام کے ساتھ بھی آیا ہے.
اس کو بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح بھی قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ جو ہے، اللہ جو لا جو ہے، لا نفی والا اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ لا جو ہے نفی جنس والا، وہ بھی اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ جبکہ ماں جو ہے، ماں، کانا، لی، یہ بھی اللہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اس طرح بھی قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں۔ لن جو ہے، لن ناصبہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور لم جازمہ بھی اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ من استفہامیہ جو ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ اب ان کی ایک ایک مثال دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک خاکہ سا بیٹھ جائے، قرآن جب ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا وہ پہلے سے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے۔ لا نفی جنس، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں وما کانا لنفس، وما ما آ گیا، کانا آ گیا، اور لی آ گیا۔ وما کانا لنفس ان تموت الا باذن، الا باذن، ٹھیک ہے۔ لن ناسبہ کے ساتھ آیا ہے، وقالوا لن تمسنا النار، دیکھیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سوائے گنتی کے چند دن، ہم ہرگز، وقالوا وہ بولے بنی اسرائیل، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، سوائے گنتی کے چند دن۔ لم جازمہ دیکھیں، لم یلبسو الا ساعتا من نہار، وہ نہیں رہے مگر کچھ دیر، کچھ دیر، دن کا کچھ حصہ۔ وقال ومن یقنط من رحمت ربہ، اور وہ بولے کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے۔ اب ہم فرق دیکھ رہے ہیں کہ اللہ استثناء اور اللہ حصر کی پہچان کیسے کریں گے، ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے۔ اللہ استثناء جو ہے نا، اللہ استثناء وہ ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی گروہ میں سے کچھ نکل رہا ہے تو اللہ استثناء ہوگا۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لاتے سوائے کچھ کے، تو اس ایمان نہیں لاتے ان کئی میں سے کچھ ایمان لے کر آتے ہیں، تو یہ کچھ نکل رہے ہیں، یعنی مستثنیٰ منہ اس میں ہیں۔ جبکہ اللہ حصر اور کچھ نہیں نکل رہا ہو، اور اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا ہو، مستثنیٰ منہ اس میں معذوف ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اس میں سے کچھ نکل رہا نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ حصر کا ہوگا، تاکید کے لیے۔ غیرہ کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ غیرہ جو ہے نا، یہ غیرہ اسم ہے جو زیادہ تر صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب غیرہ استثناء کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یہ اضافت کی شکل میں ہوتا ہے، اضافت کی شکل میں۔ اور فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، غیر بیت، اب دیکھیں غیر بیت یہ کیا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، غیر یہ مضاف بن کے آتا ہے، اچھا غیر مضاف بن کے آتا ہے، اور بیت اور حالت جر میں ہوتا ہے، اس کا جو مضاف علیہ وہ تو ظاہری طور پہ حالت جر میں ہی ہوگا، مجرور ہوگا۔ تو نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے، نہ پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے، یہ بھی اللہ ہی کی طرح آتا ہے نا، اس کا مطلب بھی سوائے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حرف استثناء کے طور پہ آتا ہے یہ، جس طرح اللہ آتا ہے اور اس کی اور بہنیں بھی آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک بھی ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن اور حدیث پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔